मैंने अपने बच्चे कैसे जवान किए। कितनी मुश्किलात हुई वहाँ पर आप लोगों को? पहले आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या किया? लोगों को बचाने की कोशिश की? खिड़कियों में ऐसा आग के शोले निकल रहे थे, नीचे भी ऊपर भी, और देखा तो एक खिड़की में एक आदमी जला हुआ है, ऐसे मतलब सुपड़ा हुआ, उसकी टांगें और दूसरी तरफ से चलाने की आवाज़ें आ रही हैं। पचास दिन जो ना मियाँ बीवी गेट पे बैठे रहते थे, दरवाजे पे। आवाज़ें आना चालू हो गई कि भागो आग लग गई है। जैसे याददाश्त मेरा ये भूला नहीं हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी बैठे बैठे आपके साथ सही बात करता हूँ, ठीक है, ज़हन माजी में ऐसे खोल जाता है, वो सब चीज़ें अभी भी आगे। सीढ़ियों से उतरने लगा ना, मेरी नज़र आग पे पड़ी, इधर ही मैं गिर गया डायरेक्ट। या अल्लाह खैर, पे आग लग रहा है। कारिंदों को सजा मिल गई, हैंडलर्स एक बार फिर बच गए। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सानहा, फैक्ट्री में आग लगी, 260 अफराद जलकर मर गए। दहशतगर्दी को हादसा करार दे दिया गया। नई एफआईआर दर्ज हुई, 8 साल केस चलता रहा और अब साबित हुआ कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई। और आग लगाने वाले एमक्यूएम से ताल्लुक रखते थे। केस के फैसले ने मुजरिमों की निशानदही कर दी है, इन्हें सजा भी सुना दी है, लेकिन मुजरिमों ने आग किसके कहने पर लगाई, ये सवाल अभी तक जवाब ढूंढ रहा है। अदालत ने मरकजी मुजरिमों अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत सुना दी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद को अदम सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। बरी होने वाले दीगर 3 अफराद में अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने जुर्म में सहूलतकारी पर फैक्ट्री मैनेजर समेत 4 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सानहा 11 सितंबर 2012 को हुआ। बल्दिया टाउन में टेक्सटाइल फैक्ट्री को आग लगाई गई। इब्तदाई तौर पर तो फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ ही कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज कराने वाले थे एमक्यूएम के सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी। इसमें अचानक परसों एक खबर आई कि रहमान भोला ने अपने इस बयान में 2 बातें कही कि मैंने दबाव डाला, रऊफ सिद्दीकी ने दबाव डाला एफआईआर के लिए और उनका मुकदमा दर्ज कराया। तो बीइंग वज़ीर सनअत व तिजारत, जब मैं उस रात को वहाँ पर खड़ा था तो एमडी साइड और सेक्रेटरी साइड को इंस्ट्रक्शन दी कि इसके एफआईआर कराओ। ये तो बहुत सारे लोग आग में जल के शहीद हो गए। लेकिन बाद में सवालात उठने पर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाई गई, जिसमें रेंजर्स और पुलिस समेत दीगर इदारों पर मुश्तमिल 9 अरकान शामिल थे। 2015 में जीआईटी रिपोर्ट आई तो केस ने नया मोड़ ले लिया। जीआईटी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि 25 करोड़ रुपए भत्ते की अदम अदायगी पर फैक्ट्री में आग लगाई गई और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया गया। मार्च 2016 में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि फैक्ट्री में मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत आग लगाई गई और ये दहशतगर्दी का वाक़या है। 8 साल तक चलने वाले मुकदमे में एमक्यूएम के उस वक्त के सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी समेत 10 मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। इसमें एमक्यूएम बल्दिया टाउन के सेक्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ चरिया, हैदराबाद की कारोबारी शख्सियत अब्दुल सत्तार खान, उमर हसन कादरी, इकबाल अदीब खानम और फैक्ट्री के 4 चौकीदारों शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद शामिल थे। दिसंबर 2016 में अब्दुल रहमान उर्फ भोला को इंटरपोल के जरिए बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया। भोला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म करते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। उससे एतराफ़ किया कि हम्माद सिद्दीकी ने फैक्ट्री को आग लगाने की हिदायत की थी, क्योंकि फैक्ट्री मालिकान भत्ते की रकम देने या फैक्ट्री में शराकत दारी से इनकारी थे। बाद में एक अब्दुल रहमान उर्फ भोले का एक वीडियो बयान सामने आ गया, जिसमें उसने अपने एतराफ़ी बयान को दबाव का नतीजा करार दिया। मैंने वगैरह नहीं किया, मैंने ना किसी से कोई धक्का मांगा है, ना मुझे हम्माद सिद्दीकी ने कहा है, ना मैंने फैक्ट्री में आग लगवाई है, ना मैंने किसी को जो भेजा है वहाँ पर। ये बेबुनियाद जो है मुझ पर केस बनाया गया, जबरन बनाया गया, कस्टडी के अंदर जो है मुझ पर बनाया गया, प्रेशर से बनाया गया। मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली का जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया था। आला अदालती फैसले में जीआईटी रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी रिपोर्ट में तहरीर किया था कराची की बल्दिया फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। ये भत्ता मांगने वाला था हम्माद सिद्दीकी का फ्रंटमैन रहमान भोला।
بھتہ مانگنے پر فیکٹری مالکان بہت زیادہ پریشان ہو گئے. وہ 1 کروڑ روپے تک بھتہ دینے کو تیار تھے, لیکن بھتہ مانگنے والوں کو یہ قبول نہ تھا. آخر مزید لوگوں کو بیچ میں ڈالا گیا تو 25 کروڑ روپے کی رقم کم کر کے 20 کروڑ روپے کر دی گئی اور فیکٹری میں حصے دار بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا. جی آئی ٹی نے واقعے میں ملوث کئی افراد کے بیانات لیے, عینی شاہدین سے بات کی. ایک ملزم کے مطابق حماد صدیقی جو ایم کیو ایم کے عہدیدار تھے, انہوں نے فرنٹ مین رحمان بھولا کے ذریعے فیکٹری مالکان سے 20 کروڑ روپے بھتہ مانگا. فیکٹری مالکان نے بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر انچارج کو یہ بات بتائی. سیکٹر انچارج اصغر بیگ انہیں لے کر 90 گیا. وہاں حماد صدیقی اور فاروق سلیم سے ملا اور ان سے کہا کہ فیکٹری مالکان ہمارے سپورٹر ہیں اور ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے. لیکن حماد صدیقی اور فاروق سلیم نے کہا بھتہ تو دینا پڑے گا کیونکہ پارٹی پالیسی ہی یہی ہے. کچھ دنوں کے بعد حماد صدیقی نے سیکٹر انچارج اصغر بیگ کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ رحمان بھولا کو تعینات کر دیا. رحمان بھولا نے پھر بھتہ مانگا اور انکار کرنے پر کیمیکل پھینک کر فیکٹری میں آگ لگا دی. اس کا انچارج اندر کے بندہ تھا, چوکیداروں کو پتا وہ پاور فل آدمی تھا, جیسے دو بھائی شیخ تھے, ہمیں تو چوتھا آدمی, یہ 4 پاور ہے. اب کو کیا پتا چوکیداروں کو تو یہ اندر کیا کرنے جا رہا ہے. آپ میں کیا بتا رہا ہوں, چوکی پاور وہ بنا کے رکھتا ہوں عدالت میں بیان دیا ہے, اسٹیٹ میں لگا کے پھر اس کو انتظار کر دیں. آگ لگانے کے بعد فائر بریگیڈ کو بروقت اطلاع تک نہ کی گئی. اس وقت کے فائر آفیسر سید تعلیم شاہ بتاتے ہیں کہ آگ عصر اور مغرب کے درمیان لگی تھی, لیکن فائر بریگیڈ کو اطلاع مغرب کے بعد دی گئی. سب نے مکتبہ اس کے آفس میں مجھ سے پوچھا, انہوں نے آپ نماز پڑھ کے گئے تھے؟ میں نے کہا سر نماز ہو رہی تھی, ہم گئے ہیں. بولا نماز سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے مجھے پھر اپنے موبائل سے ویڈیو دکھائی. بولا یہ آگ لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. بولا سورج وہ کھڑا ہے سامنے؟ میں نے کہا ہاں کھڑا ہے. یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کی آگ لگی ہوئی تھی اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے مغرب کے بعد. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ایک سابق منسٹر نے فیکٹری مالکان کے خلاف FIR بھی درج کرا دی. فیکٹری مالکان نے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی, لیکن ایم کیو ایم کے سابق منسٹر نے اپنے تعلقات استعمال کر کے وہ بھی کینسل کرا دی. سابق وزیر اعظم نے بھی فیکٹری مالکان کی مدد کرنے کی کوشش کی, لیکن ایم کیو ایم کے دباؤ پر پیچھے ہٹ گئے. کیس واپس لینے کے لیے پارٹی کے فرنٹ مین نے فیکٹری مالکان سے 15 کروڑ روپے وصول کیے. اس موقع پر فیکٹری مالکان جان چھڑانے کے لیے ایم کیو ایم سے مفاہمت کا فیصلہ کر چکے تھے. فیکٹری مالکان نے شوکت خیام سے رابطہ کیا جو انہیں حیدرآباد میں علی حسن اور عمر حسن کے پاس لے آیا. ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس وقت کے ایم کیو ایم اور موجودہ پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما انیس قائم خانی کے قریب ہیں. علی حسن نے فیکٹری مالکان سے کہا کہ وہ سانحے میں جام حق پر ہر شخص کے عوض 2.5 لاکھ روپے اور فی زخمی 1 لاکھ روپے معاوضہ ادا کریں. اس پر 5 کروڑ 90 لاکھ روپے علی حسن کے والد صدیق حسن کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے. یہاں ظلم کی ایک اور انتہا دیکھنے میں آئی. جام حق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے وصول کی گئی رقم حقداروں تک پہنچنے کی بجائے اس رقم سے حیدرآباد میں ایک پلاٹ خریدا گیا اور پلاٹ خریدا گیا اقبال ادیب خانم کے نام پر. جی آئی ٹی کا کہنا ہے کہ انہیں تحقیقات میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب تحقیقات کا حکم دیا گیا اس وقت واقعے کو 2.5 سال گزر چکے تھے. بہت سارا ریکارڈ دستیاب نہیں تھا. کال ڈاٹا اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی 6 مہینے سے زیادہ تک نہیں رکھا جاتا. جی آئی ٹی نے شواہد پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو بھیجے اور کراچی یونیورسٹی کے سینٹر برائے کیمیکل اور بایولوجیکل سائنس کو بھیجے گئے. کراچی یونیورسٹی نے آگ کو غیر قدرتی کہا, لیکن فورینسک ایجنسی نے تو اسے ایکٹ آف آرسن کہا, یعنی کہا کہ آگ لگی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی. فائر ہے اس میں ایکسلرنٹ یوز ہوتا ہے, یا کیروسین ہوگا یا پیٹرول ہوگا, وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے دیا. وہ ہمارا کام صرف آگے کورٹ کا کام ہے. ہم نے تو نہیں بتانا کہ ان کو کیا, ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ فائر نہیں ہے, یہ آرسن ہے, یہ ڈیلیبریٹ لگائی گئی ہے. اس کے آگے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. آگ لگانے کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا گیا. اس بات کی تصدیق فیکٹری چوکیدار کے بیان سے بھی ہوتی ہے. اس سے بتایا کہ جب وہ آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالتا تھا تو آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی. آگ نہیں تھی, اس بھڑک کو بجھایا اور اتنی تکلیف سے آ رہی تھی کہ ہم تھوڑا آگے ہوئے تو ہمیں بھاگ کے پیچھے جانا پڑا گودام کے لیے. ہاں یہ بائٹیں بڑی تھوڑی سی آگ اتنی جگہ پہ تھی, ہم نے کہا
JIT ने पुलिस की तहकीकात पर भी कई सवालात उठाए और करार दिया कि तहकीकात गैर पेशा वाराना तरीके से की गई, मुल्जिमों को फायदा पहुंचाया गया और मुतासरा फरीक को मुल्जिम बनाकर पेश किया गया। JIT रिपोर्ट में दर्ज है खौफ और इनायत पुलिस की कारकर्दगी पर असरअंदाज हुए। सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलविस अफराद MQM में अहम ओहदों पर फायज थे, लेकिन MQM खुद को बरियोजिमा करार देती है। इसी वजह से वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया कि आज का फैसला सियासी जमातों के कारकुनों के लिए एक सबक है। सियासतदानों के भेस में मुजरमों के कहने पर जुर्म न किया जाए, क्योंकि कीमत वो अदा करते हैं और ताकतवर बच निकलता है। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने पार्टी बयान ट्वीट किया जिसमें दर्ज था रऊफ सिद्दीकी की बर्रियत से साबित होता है कि इस केस में MQM पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। इस पर पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने उनसे पूछा, ये भी बता दें कि हम्माद सिद्दीकी कौन है, भोला और चरिया कौन है, क्या वाकई MQM का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक न था? जवाब लेंगे MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से। लेकिन नाज़रीन, समा के नुमाइंदे अहमद रहमान से पूछेंगे कि जिन लोगों को सजा दी गई है उनका MQM से क्या ताल्लुक था, क्या वाबस्तगी थी? अहमद, शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि क्या रिलेशन है इन लोगों का जिनके नाम आए JIT में, फिर बाद में फैसले में भोला, चरिया, ये हम्माद सिद्दीकी, इनका क्या ताल्लुक रहा MQM से? जी देखिए, MQM अगर ये कहती है कि आज के फैसले के बाद उनका जो है वो क्लीन चिट उन्हें मिल गई है, तो ये कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। साबिक वजीर दाखिला जो थे उनको जो है वो ज़रूर रऊफ सिद्दीकी को जो है वो आज बरी किया गया है इस केस से, लेकिन जो दो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं इस केस के, जिसमें रहमान भोला है और ज़ुबैर चरिया है, ये दोनों मुल्ज़िमान जो है मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं और दोनों MQM के कारकुन हैं। जो रहमान भोला हैं वो MQM के यूनिट 116 यानी कि यूनिट 116 से कारकुन की हैसियत से उन्होंने काम करना शुरू किया था 90 की दिहाई में, और उसके बाद उसी यूनिट के वो इंचार्ज बने, यूनिट 116 जो कि बल्दिया का यूनिट कहलाता है। फिर उसी बल्दिया टाउन के ही जॉइंट सेक्टर इंचार्ज साल 2000 के बाद बने। फिर जब असगर बेग, जिसका जिक्र JIT में भी है कि बल्दिया टाउन MQM का सेक्टर इंचार्ज असगर बेग नामी शख्स हुआ करता था और उसने फैक्ट्री मालिकान की डील जो कि भत्ते उनसे तलब किया जा रहा था, तो उसकी एक डील कराने की कोशिश की और डायरेक्ट वो 90 जो कि MQM का मरकज़ समझा जाता था वहाँ पर उन्हें लेकर गया और हम्माद सिद्दीकी से उनकी मुलाकात कराई। इस बात पर गुस्सा होकर MQM के रहनुमा और KTC इंचार्ज, KTC यानी कि कराची तंजीमी कमेटी MQM की बड़ी अहमियत की हामिल एक कमेटी होती थी जो कि पूरे कराची के सेक्टर्स और यूनिट्स को होल्ड करती थी और उनको चलाती थी। उसके इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी ने असगर बेग को इस बात पे हटाया कि वो फैक्ट्री मालिकान को 90 तक क्यों लेकर आया। ये JIT में भी लिखा गया है। फिर उसके बाद रहमान उर्फ भोला जो कि जॉइंट सेक्टर इंचार्ज था बल्दिया टाउन MQM का, उसको जो है वो सेक्टर इंचार्ज बल्दिया टाउन बना दिया गया। फिर जहां तक बात है ज़ुबैर उर्फ चरिया की, तो वो यूनिट 112 यूनिट 112 बल्दिया टाउन का MQM का कारकुन था और बाद में वो उसी यूनिट का इंचार्ज भी बन गया। साथ ही साथ ज़ुबैर जो है वो इसी बदनसीब फैक्ट्री में मुलाजिम भी था और फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट का हेड था। जो हमारी बात हुई है फैक्ट्री वर्कर से, तो वो ये बताते हैं कि ये एक ताकतवर तरीन शख्सियत था फैक्ट्री की, यानी कि मालिकान के बाद जो ताकतवर तरीन शख्सियत समझी जाती थी फैक्ट्री में वो मैनेजर और फिर ज़ुबैर था जो फैसले लिया करता था बहुत सारी चीज़ों के। तो इतनी अहमियत जो है वो ज़ुबैर को हासिल थी। फिर आपने जहां तक जिक्र किया कि हम्माद सिद्दीकी का MQM से क्या ताल्लुक रहा और इस केस से क्या ताल्लुक है, तो हम्माद सिद्दीकी को भी मरकजी मुल्जिम इस केस में करार दिया जाता है कि उनके कहने पर जो है ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई कि उस फैक्ट्री में केमिकल छिड़क कर आग लगाई गई। तो हम्माद सिद्दीकी KTC इंचार्ज थे, कराची तंजीमी कमेटी जो कि तमाम सेक्टर्स और यूनिट को होल्ड करती है तमाम जगहों से। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। हमारे साथ मौजूद है जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। इंसाफ मिल गया आपको? देखिए, एक तो इंसाफ इतनी देर से हुआ है और इतना देर से इंसाफ कहलाता नहीं है, पहली बात है। और बड़ी इब्तदाई ये है ये क्योंकि ATC से फैसला हुआ है जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कैंगरू कोर्ट को कहती थी। अब ये हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाता है। और उसके बाद कराची में होने वाले इस तरह के बहुत सारे वाक़यात में ATC के फैसले कुछ और रहे हैं और आला अदालतों के फैसले कुछ और रहे हैं। आप अली, ये तो आपको पता है कि इसमें MQM के एक रुकन और रुकन राब्ता कमेटी जो कि उस वक्त सूबाई वज़ीर थे,
جن کا نام نہ تو چلان میں تھا نہ ہی GIT میں جن کا نام تھا، لیکن انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کیونکہ وزیر تھے ایک ایسی روایت قائم کرنے کی کوشش کی جو پاکستان میں عموماً ہوتی نہیں ہے، کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو بہرحال آج ان کا نام وہ تو بری کر دیے گئے ہیں، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن بہرحال MQM کا نام جڑا ہوا ہے اس واقعے کے ساتھ. تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو GIT یہ بنی جس پہ کہ آج فیصلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک GIT بنی تھی. تو مجھے وہ کرائٹیریا نہیں پتا اور وہ وجہ نہیں پتا کہ میں اس GIT کے فائنڈنگ کو تو قبول کر لوں اور جو پہلی GIT بنی تھی اس کی فائنڈنگ کو قبول نہ کروں. تو ہو سکتا ہے اس پہ یہ کہا جائے کہ جو پہلی GIT بنی تھی اس وقت کی مضبوط MQM کے انفلوئنس میں تھی. تو بھائی یہ والی GIT کس کے انفلوئنس میں تھی؟ اس کا کرائٹیریا کون طے کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون طے کرے گا؟ جو پہلی GIT تھی اس کی فائنڈنگ کیا تھی؟ کیا عدالتوں نے یہ بتانا پسند کیا ہے؟ اس GIT میں تو شاید ایک ویڈیو بھی ثبوت کے طور پہ پیش کی گئی تھی جس میں کہ میزنائن فلور پر سپارک دکھایا گیا، شارٹ سرکٹ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے آگ لگی ہے. میں نہ اس والے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں GIT کو، نہ اس والے کو، لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوں تو بہت سارے شک و شبہات جنم لیتے ہیں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ جن کو سزا ہوئی ہے وہ اب MQM میں نہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کسی وقت بھی تھے یا اس حادثے کی وجہ سے بھی حادثے کی وجہ سے بھی MQM میں تھے تو MQM کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے. اچھا اس وقت MQM کے جو ذمہ داران تھے اگر ان لوگوں نے کی ہے تو ان کو کسی نے ہدایت بھی دی ہوگی. تو بہت سارے بڑے بڑے ذمہ داران تو اب نہیں ہیں MQM میں، وہ مصنوعی طور پر بنائی گئی جماعتوں میں چلے گئے ہیں. ایسے حیرتناک قسم کی چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں پاکستان میں کہ ایسی سیاسی جماعتیں بھی بنائی گئی ہیں مصنوعی طور پہ کہ آپ نے 100 قتل بھی کیے ہوں، ان کی ٹنل سے گزر جائیں تو آپ فرشتے بن جاتے ہیں. تو میرا تو اپنا خیال ہے جو لوگ MQM چھوڑ کے بھی چلے گئے میں اس کو بھی شریک کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا تھا جس میں بہت بعد میں یہ طے کیا گیا کہ اس میں MQM کو انوالو کر لیا جائے تو لوگ مدتوں یاد رکھیں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں رہے گا کہ لوگ بری بھی ہو گئے. لیکن یہ اتنا ہولناک واقعہ ہے. یہ بتائیے گا اس کے ساتھ جو MQM کو فیکٹری مالکان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے ایکسٹورشن کا ذکر کیا کہ ہم سے بھتہ مانگا گیا. ان کے بیان کو آپ کوئی ویٹ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، الزام جس پہ مرضی آئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، آپ اس کو فی الحال ماننے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن سر 5 کروڑ تو اس حادثے کے بعد بھی دیا گیا. اچھا کس کو دیا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کس کے اکاؤنٹ میں گیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پر. پہلے تھا ایک GIT بیچ میں بنی تھی اس میں ذکر تھا ان چیزوں کا. جی 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 ٹھیک ہے، اب نہیں ہے. وہ MQM کے جو کچھ ذمہ داروں کا نام تھا. اچھا MQM کے کچھ ذمہ داروں کا نام تھا، پھر حیران کن طور پہ وہ نام نکل گئے. اچھا میں ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں. پھر ایک جو اس فیکٹری کا انشورڈ بھی تھی کسی غیر ملکی، اس سے انہوں نے بھی آگے کہا ہے کہ جس طرح فیکٹری کو رکھا گیا اور جو انداز تھا تو یہ تو سر یہ اس میں تو بہت سارے جرائم چھپے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک وضاحت کر دوں، میں ٹرانسفر ہوا ہے خیام کے نام پہ حیدرآباد میں. جی جی سر. اچھا ٹھیک ہے سر یہ خیام صاحب کون ہے، کیا ان کے نام پہ ہوا. ہاں سر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی بھی معلومات کری جائے نا کون ہے ان کے پاس، خیام صاحب ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے. تو ان کو آپ نے کیوں شامل تشویش کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ میں یہ وضاحت کر دوں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شامل نہیں تھے، لیکن بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان سب کو بھیانک قسم کی سزا ہونی چاہیے. سب کو بھیانک جو دی گئی اس سے زیادہ عبرتناک. اتنی سفاکیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے آگ لگا کے اتنے لوگوں کو جلا دیا ہو جن سے ان کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی. ابھی یہ عدالتوں کے فیصلے آنے ہیں مزید، لیکن اگر کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی MQM کو لینی چاہیے اگر یہ ایسے ہی ہے. لیکن میں نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ جو پہلی GIT تھی جی اس کے ریزلٹس کو نہیں مانا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، کیا کرائٹیریا تھا. یہ دوسری GIT بنی ہے، اس پہ فیصلہ ہوا ہے. بیچ میں بھی کچھ نام نکالے گئے ہیں، تو وہ کون سے ہاتھ تھے جو یہ نام نکال رہے تھے، GITs کو تبدیل کر رہے تھے؟ ان کے مقاصد سیاسی تھے یا کچھ اور تھے، یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. فیصلہ تو آ گیا ہے،
فیصلہ آ گیا ہے اور جو لوگ بھی شریک تھے ہم سمجھتے ہیں ان سب کو بھیانک سزا ہونی چاہیے اور عبرتناک سزا ہونی بالکل ٹھیک. اچھا خالد صاحب اب میں اگلی بات کرتا ہوں سر. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے بڑا اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس سوال کا جواب آتا ہے بائلا برادران کے بیان کی روشنی میں کہ ہم سے بھتہ مانگا گیا. اب سر اس وقت جو بحث ہو رہی ہے خالد صاحب وہ فیصلے پر اتنی نہیں ہو رہی, وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ فیصلہ تو آ گیا ان لوگوں کے خلاف. جس وقت میں یہ کام ہوا, یہ حادثہ کہہ لیں یا یہ جو ایک ایکٹ ہوا, اس دوران یہ ایسوسیٹڈ تھے ایم کیو ایم سے. تو سر سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ عہدے داران تھے جن کے نام آئے ہیں, وہ آپ کی آنکھوں سے, قائدین کی آنکھوں سے سب اوجھل کیسے رہ گئے؟ کیا ان کی ایکٹیویٹی آپ تک نہیں پہنچ پائی؟ یہ 1 یا 2 دن کی بات تو ہے نہیں, یہ ایکٹیویٹی تو پتہ نہیں کب سے چل رہی تھی. تو اور بھتہ خوری کا جب بھی کراچی میں نام آیا اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ایم کیو ایم سے. تو سر یہ تمام چیزیں آپ کی آنکھوں سے اوجھل کیسے رہ گئی؟ سوال یہ. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو جن کو یہ جواب دینا چاہیے وہ آج ایم کیو میں نہیں ہیں. جو زمانے میں ذمہ داریوں پہ تھے, ہم سب کو تو اس قابل نہیں رکھا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہتے, تو وہ صحیح جواب دے سکیں گے. لیکن بہرحال اگر ان کے آنکھوں سے روپوش رہا بھی تو ایم کیو ایم مجرم ہے. ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے ان کو ہدایت دی, ان کے لیڈرز تھے, تو پھر بھی ایم کیو ایم مجرم ہے. اور اگر وہ لوگ ایم کیو ایم میں آج نہیں ہیں اور کسی ایسی ڈرائی کلین ٹائپ کی سیاسی جماعت مصنوعی طور پر بنائی گئی سیاسی جماعت کی میں پناہ لے لی ہے, تو جب بھی میں ایم کیو ایم کو اس حوالے سے اس کو مورد الزام ٹھہراؤں گا. لیکن میں نے تو آپ سے بات کی ہے. تو خالد مقبول صدیقی آج کیا ان لوگوں کے نام لیں گے کہ جن کی ذمہ داری تھی, کہ جن کو پتہ ہونا چاہیے تھا, وہ بھلے آج ایم کیو ایم میں نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت ان لوگوں کے نام دیکھ لیجئے جن کو آپ نے ابھی نام بھی لیے ہیں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ امجد صابری کا نام سنا ہے نا, ان کا کراچی میں قتل ہوا. اس میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا, ایم کیو ایم لوگوں کو شامل کیا گیا, ان کو سزا بھی سنا دی گئی. لیکن اصل مجرم کون نکلے؟ جی جہادی نکلے نا. خالد صاحب ایک منٹ رکیے گا, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا سر. اس منزل پہ ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں سر, ہم آگے بڑھیں گے. میں آپ سے ریکویسٹ, اس منزل پہ رکیں. آپ کے مطابق آپ نے کہا وہ نام میں نے بھی ابھی لیے, یعنی انیس قائم خانی سے پوچھا جائے کہ ان کے علم میں کیوں نہیں تھا کہ کیا حماد صدیقی کیا کر رہے ہیں اور یہ بولا کیا کر رہا ہے, چریا کیا کر رہا ہے, یہ ان کا نام آنا چاہیے. جی 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ بات کہ یہ کہنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ دار رہے ہیں, یا انہوں نے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے شفاق ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی حکم دیا ہوگا. لیکن ان لوگوں کی پتہ تو ہونا چاہیے تھا نا, وہ لوگ زیادہ بہتر. جی یہ آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ لگ جائے گا. دوسری بات, میں نے آپ سے یہ والی بات کی ابھی امجد صابری والی بات. حکیم سعید کا مسئلہ ہوا, لوگ پکڑے گئے, انہی اے ٹی سی کورٹ نے 10-15 لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی. بالکل ٹھیک ہے سر. بات صرف اتنی ہے کہ یہ تمام لوگ جب ایم کیو ایم میں تھے اور اب ایم کیو ایم ان سے اگر اپنی لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے سر ماضی سے پیچھا چھڑانا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. خالد صاحب وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد شیخ رشید صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں. تو ناظرین, گزشتہ دن ہونے والی اے پی سی کے بعد حکومتی موقف کیا ہے, حکومتی رد عمل کیا ہے, اور اس اے پی سی میں دیے گئے بیانیے کا حکومت کے پاس توڑ کیا ہے, یہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب. ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج کابینہ میں جو ایک تلخ کلامی یا جھگڑے کی خبریں آ رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر مجھے سر پہلے یہ بتائیے گا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس اس موقع پہ ہونا بڑا اہم تھا, یقینی طور پہ آپ نے باقی چیزیں بھی ڈسکس کی ہوں گی, مگر اے پی سی کے بعد کی صورتحال کو کیا وفاقی کابینہ میں ڈسکس کیا گیا؟ جی ہاں, اے بی سی بھی آئی, جسے میں اے بی سی کہتا ہوں, ویسے تو اے پی سی کہتے ہیں لوگ. اور شیعہ سنی جو ٹینشن بڑھ رہی ہے اس کو بھی زیر بحث لایا گیا, اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ اے پی سی نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ کوئی انڈین انفلوئنس ایجنٹ ہی کہہ سکتا ہے, کوئی پاکستان اور پاکستانی فوج کا خیر خواہ نہیں کہہ سکتا. اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا گیا ہے. سیاستدانوں کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن انہوں نے افواج پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بنایا, جس کے تحت انڈیا میں بڑی خوشی اور بڑا اظہار کیا گیا اس کے میڈیا میں اور اس کے چینلز میں. یہ ساری باتیں آج پرائم منسٹر صاحب نے ڈسکس کی کیبنٹ میں. آپ نے نقطہ بڑا اہم اٹھایا سر. اب وہ نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی
اس کو انڈیا میں اچھالا گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مطلب انڈین ایجنٹ والی جو بات کی گئی ہے وہ بھی بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. لیکن سر یہاں پہ یوں اس کو شکایت کہہ لیں یا اس کو یوں کہہ لیں کہ مدعا کہہ لیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہر سیاستدان نے سر جب اس کو کوئی سیاسی کردار اس کا نہیں تھا بہت بڑا یا اس کو نہیں ملا اس نے سر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے, ہر دور میں کی ہے سر. نواز شریف صاحب بھی کرتے آئے ہیں, زرداری صاحب نے بھی کی تھی جب ان کو کوئی سیاسی کردار نہیں مل رہا تھا. اچھا میرے پاس عمران خان صاحب کا ایک کلپ ہے سر, میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے سر, ذرا سنیے گا ایک دفعہ. جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے. 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا. اب پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو. ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئے جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو کنٹرول سیاستدان چاہیے, ان کو کنٹرول جج چاہیے, ان کو کنٹرول بیوروکریٹ چاہیے, اور یہ ساری الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. دوسرا بیان جو عمران خان صاحب کا تھا نا سر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف والا, یہ انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے دیا تھا. سر میرا مدعا یہ ہے کہ جس سیاستدان کا جب دل کرتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ دوسری پارٹی جو ہے اس پہ غداری کا گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر آ کے بعد میں معافی بھی نہیں مانگتا. عمران خان صاحب بھی کہیں کہ جناب وہ میں نے پہلے کہا جو غلط تھا, نواز شریف اگر آج غلط ہے تو تب عمران صاحب غلط ہوں گے. تو سر یہ تو پھر ہر کسی نے ہر دور میں کیا, اپنے اپنے وقت میں کیا. پتہ نہیں آپ نے کون سا ریکارڈ نکالا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہم جو مرضی کریں اپنی افواج کو سیاست سے دور رکھیں, اور یہی بات 16 تاریخ کی شام کو چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے کی کہ آپ جو مرضی آپس میں کریں, لڑیں جھگڑیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں, لیکن فوج کو بیچ میں نہ گھسیٹیں. ہم جو ہیں آپ کے کسی مسئلے میں تیار نہیں ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے کسی مسئلے میں آئیں. جو بھی سول حکومت ہوگی ہم اس کے تابع اور پابند ہیں. ہم نے اس کی ایکٹیویٹی پہ لبیک کہنا ہوگا, اور ہم نے یہ کہنا ہوگا, ہم نے خواہ وہ بھاشا ڈیم ہو, خواہ وہ نیلم جیلم ہو, خواہ وہ ٹڈی دل ہو, خواہ وہ کرونا ہو, خواہ وہ سیلاب ہو, خواہ نالوں کی صفائی ہو, ہمیں جب کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو ہم اس وردی میں اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو عملی جامہ بنائیں. بلکہ قمر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ کل اگر آپ کی حکومت ہوئی تو آپ بھی جو کہیں گے ویسا ہم کریں گے, لیکن ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں. تو شیخ صاحب میں اس مدعے پر آتا ہوں, صرف اس پہ ایک کمنٹ چاہیے. جو میں نے پہلے سوال کیا تو اس پہ صرف ایک کمنٹ چاہیے سر آپ کا. جو بات نواز شریف نے کل کی اس بات پہ غداری کی باتیں ہو رہی ہیں, غداری کے فتوے لگ رہے ہیں, اسی طرح کی باتیں میرے پاس 50 کلپس ہیں, وقت کم تھا میں صرف 2 چلا سکا. عمران خان صاحب کئی دفعہ بھارت میں جا کے کر چکے ہوئے ہیں سر. آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو بھی آج معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہاں بھائی وہ میں نے باتیں جو کی تھی وہ غلط کی تھی؟ دیکھیں مجھے تو جو آپ نے کلپ سنائے ہیں ان پہ یقین ہی نہیں آ رہا, اور کیونکہ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ تو اس وقت اس طرح تھک اینڈ تھن ہے آرمی کے ساتھ کہ پہلی دفعہ میری زندگی میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ فوج اور ایک سول گورنمنٹ کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کافی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے, 14 وزارتیں کی ہیں. 14 وزارتوں میں پہلی دفعہ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, خواہ اکانومی کا مسئلہ ہو, خواہ اور مسئلے ہوں, اس میں سول گورنمنٹ اور ملٹری گورنمنٹ دونوں کی لائن اور لینتھ ایک ہے, اور دونوں بہت ہی زبردست طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جو سپورٹ اس گورنمنٹ کو حاصل ہے وہ پچھلے 70 سال میں کسی اور گورنمنٹ کو حاصل نہیں تھی. آپ نے خود بھی فرمایا کہ پانی کا مسئلہ ہو, ٹڈی دل کا مسئلہ ہو, کرونا کا مسئلہ ہو, فوج نے آ کے ساتھ دیا, سپورٹ کیا. یہاں تک کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے ان پہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تو اس میں فوج نے ساتھ دیا, مگر جب اسی تحریک لبیک نے فیض آباد دھرنا دیا تو ان سے سختی سے نہ نمٹنے کی بات کی تھی فوج نے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف کی تقریر کے بعد تو نواز شریف صاحب نے خود اپنا گلا دبا لیا, اپنا پاکستانی پاسپورٹ خود پھاڑا ہے, خود اپنے آپ اپنی سیاست کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دفن کر دیا ہے. نواز شریف اتنا بچہ نہیں ہے اب 72 سال کی عمر میں, اور 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد اس نے جو کچھ کل کیا ہے
اس ادارے میں اور اس پاک فوج کی موجودگی میں تو اس کی سیاست دفن ہو گئی ہے جی. میں اس کی سیاست کو نہیں دیکھ رہا. اچھا آپ نے کہا اس پاک فوج کی موجودگی میں سر اس میں کوئی تبدیلی اگر آئے تو پھر شاید امکان ہے, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے سر بڑے بڑے سخت بیانات دیے گئے, پھر دوبارہ لوگ سیاست میں واپس بھی آئے. دیکھیں بیان دینا اور بات ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر اس کا اظہار کرنا, یہ وہی لوگ ہیں ان کی تنزلی شروع ہو گئی تھی ڈان لیگ کے ساتھ. یہ وہی لوگ ہیں جب انہوں نے جندال کو اور جب انہوں نے مودی کو بغیر ویزے کے اپنے گھروں میں بلایا اور مری میں بلایا, اور جب فوج نے اس پر اعتراض کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, بلکہ ایک سلامتی کے وزیر تھے انہوں نے ان کو فون کیا رائیونڈ میں کہ 6-7 گھنٹے ہیں, مجھے پتہ لگا مودی آ رہا ہے, اگر آپ کہیں تو میں آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا گیا نہیں, آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ساری صورتحال جو ہے ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہی ہے, اور یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس میں دنیا اس وقت پاکستان پر سی پیک کی وجہ سے دباؤ ڈال رہی ہے. دنیا پاکستان پر, امریکہ پاکستان پر, انڈیا پاکستان پر اور دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سی پیک اپنے مقام پہ پہنچے اور اپنا ایک رابطے کی وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ پاکستان میں ایک ترقی کی لہر آ جائے. اچھا شیخ صاحب جو بات نواز شریف نے کہی ہے یہ ساری کی ساری بات تو پوری اپوزیشن کے مشترکہ اعلامیے میں بھی لکھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب کہ پوری کی پوری جو اپوزیشن ہے ساری جماعتیں وہ ساری لسٹ سے خارج ہو چکی ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جماعتیں ہیں کون ہیں. ایک فضل الرحمان نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے, بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے, باقی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ 11 پارٹیاں کون سی ہیں سوائے ایک فضل الرحمان کی پارٹی کے. باقی تو اگر کوئی ایک ہوتی ANP کی 1 سیٹ کی پارٹی ہے تو وہ تو میں بھی 1 سیٹ کی پارٹی ہوں. لیکن یہ کہنا کہ میرا کوئی بہت بڑا کلیدی رول ہے پاکستان کی سیاست میں, مجھے زرداری بھی نہیں نظر آ رہا. میں آپ کے چینل پہ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ زرداری سندھ سے استعفیٰ نہیں دے گا جی, کسی قیمت پر نہیں دے گا, بلکہ وہ ایسے حالات چاہے گا کہ اگلی دفعہ بھی اس کی حکومت بنے, کسی قیمت پر وہ سندھ کی حکومت نہیں چھوڑے گا. ابھی آپ 15-20 دن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس مہینے آج 21-22 تاریخ ہے, اگلے مہینے کی 22 تاریخ تک دیکھیں سیاست میں بڑی ہمہ گیر تبدیلیاں آئیں گی. وہ تبدیلی کہاں آئے گی سر, سندھ میں آئے گی, پنجاب میں یا مرکز میں سر؟ دیکھیں اس اپوزیشن کے ساتھ آئے گی. یہ جو کیسز میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں اور جو یہ میڈیا کے سہارے چل پھر رہے ہیں, یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور فیٹف کے بعد میں ان کو نہیں دیکھ رہا, میں جیلوں کو آباد ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور منی لانڈرنگ کے اتنے سیریس کیس ہیں کہ ان کو میں نااہل ہوتے بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کو جیلوں میں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں. اور نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح وہ نااہل ہیں, مریم نااہل ہے, وہاں جو ہے وہ شہباز اور وہاں حمزہ شہباز ایک منفرد سیاست کریں. وہ بھی ان کے ساتھ کھڈے لائن لگیں گے, یا ان کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن جو فیصلہ نہیں کر پا رہے, میں شہباز شریف کی سیاست کو بھی, حالانکہ میرا خیال ہے, میں نے کہا کہ 30 دسمبر جنوری تک یہ نون شین سے الگ ہو جائے گی, یا شین کو نون سے الگ ہونا پڑے گا, یا ان کی سیاست بھی جھاڑو پھر جائے گا, ان کی سیاست کا بھی جھاڑو پھر جائے گا. شیخ صاحب ان کے اعلامیے میں جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف نظر آیا ہے, ہمیں نواز شریف کی تقریر میں نظر آیا ہے, اور آپ نے کہا کہ بیانیہ بھی نواز شریف کا ہی پریویل کرے گا. سر یہ بیانیہ لے کے اگر یہ اکٹھے اپوزیشن ساری سڑکوں پہ آ جاتی ہے, عوام نعرے لگاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جیسے کہ وہ GT روڈ پہ لگے تھے, تو سر پھر کیا, اس کو کاؤنٹر کس طرح کرے گی گورنمنٹ؟ کوئی کنفیوز نہیں ہے گورنمنٹ, کوئی گورنمنٹ کنفیوز نہیں ہے. جلسہ کریں گے. اگلی جنوری تک انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے. 4 مہینے بڑی سیاست کا وقت ہے. آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں 3 چیزیں یہ نہیں کریں گے. نمبر 1, نہ یہ دھرنا دیں گے. انہوں نے عدم اعتماد کو ڈسکس کیا اپنی میٹنگ میں. فضل الرحمان نے خود کہا کہ ہم نے 5 دفعہ شکست کھائی ہے عدم استحکام, عدم اعتماد میں. ہم نے اسپیکر کے مسئلے پہ کھائی ہے, ہم نے سینٹ چیئرمین کے مسئلے پہ کھائی ہے, ہم نے پرائم منسٹر کے مسئلے میں کھائی ہے, ہم نے صدر کے مسئلے میں کھائی ہے, ہم نے فیٹف کے مسئلے میں کھائی ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے بندے پورے نہیں کر سکتے, اور کسی نے 38 یا 34 بندوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. کسی نے ایکشن نہیں لیا کہ ہم یہ ایکشن لیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. سب کاغذی کارروائی کر رہے ہیں. اور یہ کاغذی کارروائی میں نواز شریف نے جو ایک بیانیہ دیا ہے, جو کہ اس ساری APC کا حاصل ان کو حاصل ہوا ہے, اس کے جھنڈے کے پیچھے یا اس بیانیہ کے پیچھے یہ کیا کرتے ہیں, یہ جنوری کو چھوڑیں 1 ہی مہینے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا.
لیکن شیخ صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو اے پی سی بھی نہیں کریں گے، مگر آگے پیچھے 2 اے پی سی بھی انہوں نے کر لی. اب اگر یہ دھرنا دے دیتے ہیں، نہیں میں نے نہیں کہا اے پی سی نہیں کریں گے، میں نے یہ کہا کہ یہ استعفے نہیں دیں گے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ یہ دھرنا نہیں دیں گے، یہ ریزائن نہیں کریں گے. اگر یہ ریزائن کرنا چاہتے تو ہمارے لیے کل یہ ریزائن کر سکتے تھے، ٹیمپو ان کا بنا ہوا تھا. پرسوں کس نے دیکھی جی 4 مہینے بعد یہ ریزائن کرتے جائیں گے. 4 مہینے کے بعد سیاست کہاں پہنچتی ہے اور کیسے پہنچتی ہے؟ اصل میں ان کی سیاست مارچ میں تحریک انصاف کی اکثریت سینٹ میں روکنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی طرح سینٹ میں بھی ان کے پاس اکثریت آ گئی تو پھر ہمیں پوچھے گا کون؟ ہم آئیں گے ڈیبیٹنگ کلب کی طرح تقریر کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، گھر چلے جائیں گے. ایک ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اچھا اب شیخ صاحب اگلا سوال میں آپ سے بطور وفاقی وزیر نہیں کرنے جا رہا سر، بطور ایک سیاست دان، عوامی مسلم لیگ کا سربراہ اور ایک سیاسی تجزیہ نگار کرنے جا رہا ہوں سر. اکانومی کی حالت خراب ہے، لوگ اس وقت پسے ہوئے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے. ایک بات سر، اگر کوئی بھی مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ نواز شریف زرداری نہیں، اگر کوئی بھی نکلتا ہے باہر کہ جناب آئے میں آپ کو نجات دلاتا ہوں تمام مسائل سے، تو آپ کو نہیں لگتا سر عوام اس پہ لبیک کہیں گے، باہر نکلیں گے؟ اور اب باہر نکلتے ہیں اور اگر ایجوٹیشن کریٹ ہوتی ہے تو کیا حکومت پھر اپنے 5 سال پورے کر پائے گی؟ دیکھیں باتیں کرنا بڑی آسان ہے. اکانومی تباہ کیوں ہوئی؟ ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی، ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہوئی، ان کی غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے جیلی روپے کو کھڑا رکھا، انہوں نے اپنی چور بازاری کی جو 6-7 ہزار ارب کا تھا وہ 35-37 ہزار ارب روپے پہ پہنچ گیا قرضہ. سو آپ نے دیکھیں انہوں نے 25 ارب روپیہ لیا اگر قرضہ 2-5 سالوں میں، تو اس کا ادا کتنا کیا؟ 12 کیا. اگر ہم نے 20 لیا تو اس کا 15 ہم نے ادا کیا ان کے قرضے. سو اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے اور یہ سال اکانومی کے بہتر ہونے کا ہے. یہ سال پاکستان کی اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے. ان کو ڈر یہی ہے کہ یہ سال اگر عمران خان کا لگ گیا، اکانومی کھڑی ہوگی، آٹا چینی سستے ہو گئے، پھر ان کے لیے موت ہوگی اور ان کے لیے اگلا الیکشن بھی مشکل ہو جائے گا. اچھا چلیں سر وہ بھی اب دیکھتے ہیں. دیکھیں وہ تو 5.8 پر چھوڑ کے گئے تھے اکانومی، اور اگر انہوں نے خراب کیا اکانومی سر تو ابھی جو نیگیٹو میں جا رہی ہے اس کا قصوروار کون ہے سر؟ اس ملک کی اکانومی کو جس طرح ستیہ ناش کر دیا گیا تھا کہ اس ملک کی اکانومی میں جان ہی کوئی نہیں تھی، ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. اس حکومت نے اپنے آپ کو اور حکومت کو اور عوام کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور بہتری کی طرف جا رہی ہے. اکانومی پازیٹیو ہو رہی ہے اور پازیٹیو ہوگی. اگلے منگل کو اکانومی پہ ایک پورا بریف آ رہا ہے جو ساروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا، انفیکٹ یہ شاید آپ نے بھی کہا، تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ وہ معاملہ طے کر کے گئے ہیں سر باہر. اچھا سر اگر وہ معاملہ طے کر کے گئے تھے اور طاقتور حلقوں سے معاملہ طے کر کے گئے تھے تو اس کی قیمت یہ تھی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. لیکن اب وہ بول پڑے اور بولے تو اتنا سخت بول پڑے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملہ طے ہوئے تھے وہ اب مزید طے نہیں ہے، اب وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں سیاستدان کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنے وعدے سے انحراف کرتا ہے. پہلے بھی یہ 10 سال کے لیے گئے تھے، لیکن اس میں کنگ عبداللہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب بے نظیر آئے گی تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے. آج تو کوئی کنگ عبداللہ نہیں تھا بیچ میں. آج 1 سال تک یہ چپ رہے، آج 1 سال تک مریم کا ٹویٹ بند رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مریم کو باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کیسز میں کوئی ان کو چھوٹ نہیں مل رہی اور سارے بات میرٹس پر ہو رہی ہیں اور عمران خان سٹینڈ لے چکا ہے کہ کسی قیمت کو مریم کو لندن نہیں جانے دے گا، تو پھر انہوں نے بالآخر فیصلہ کرنا تھا. تنگ آمد بے جنگ آمد. 1 سال تک ان کو گھگی لگی ہوئی تھی، ان کی آواز بند تھی، ان کی بات نہیں نکل رہی تھی. 1 سال بعد وہ پھٹے. ظاہر ہے وہ 1 سال کے بعد جب آدمی پھٹتا ہے تو اسی طرح پھٹتا ہے جس طرح نواز شریف پھٹا ہے کہ اپنا ستیہ ناش کر لیتا ہے. اچھا لیکن شیخ صاحب ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے نام نہیں ظاہر کیا مگر کہا کہ ایک دوست ملک تھا جس کے کہنے پہ یقین دہانی پہ فی الحال نواز شریف کو بھجوایا گیا. تو آج اس دفعہ بھی کوئی کنگ عبداللہ ہے؟ میرا خیال ہے میرا نہیں خیال. اس نے خود منور کیا، خود بنانی کی، اور عمران خان کو بہت سخت دکھ ہے کہ اس نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا. آج وہ کیا کہتے ہیں اردو میں کہ دانتوں میں انگلیاں دے کے انگشتے بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اور جو ساری دنیا کو اس نے منور کیا، سارے میڈیا کو منور کیا، اس کی اپنی پارٹی میں جھگڑا پڑا ہوا ہے عمران خان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ رپورٹیں غلط بنی ہیں، آدھی پارٹی کہتی ہے نہیں رپورٹیں ٹھیک تھی. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آگے بڑھتے ہیں سر. سر گلگت بلتستان پہ ملاقات ہوئی
وفاقی وزراء کی اور پھر مطلب اس ایشو پہ بات ہوئی پارلیمانی رہنماؤں کی. اچھا اگر یہ گلگت بلتستان پہ ملاقات تھی سر تو پھر اس پہ وزیر اعظم کیوں نہیں تھے سر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اگر یہ ملاقات اس سلسلے میں ہوئی تو اس کی اور یہ خفیہ تھی تو یہ بعد میں لیک کیوں ہوئی؟ دیکھیں کوئی لیک نہیں ہوئی. کسی ایک صحافی نے لیک کی تو پھر مجھے لیک کرنی پڑ گئی. کوئی دیکھیں اخباری نمائندے خبر تو نکال ہی لیتے ہیں نا. یہ ایک فوج نے اجلاس بلایا تھا, اس میں عمران خان انوائٹڈ نہیں تھا, اس میں اپوزیشن کے لوگ سارے انوائٹڈ تھے. اس میں اپوزیشن کے لوگ انوائٹڈ تھے اور شاہ محمود انوائٹڈ تھا اور میں بھی انوائٹڈ تھا. پہلے اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی. 16 تاریخ سے لے کے 18-19 تاریخ تک, 19 تاریخ کو انگریزی اخباروں میں آنا شروع ہو گیا. تو پھر بالآخر اس سے ایسی باتیں نکلنی پڑ رہی تھی کہ مجھے بولنا پڑا. اور جب میں بولا تو یقیناً مجھے پتا تھا کہ اس سے کتنا کھپ پڑے گی اور کتنا شور اٹھے گا. اور لیکن کل کا دن مجھے میرا خیال ہے گنیز بک کا ریکارڈ توڑنا پڑا کہ اتنے بیپر کرنے پڑے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ قوم کو حقیقی بات پتہ لگے کہ اصل میں کیا ہوا. اصل میں جو ہوا وہ یہی ہے جو میں نے بتایا. لیکن شیریں مزاری نے, شیریں رحمان نے وہاں یہ بات اٹھائی کہ عمران خان یہاں کیوں نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے زور دے کر یہ بات کی کہ آج یہ میٹنگ عمران خان کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا. اچھا شیخ صاحب, آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کا نام آپ کے منہ سے ویسے نکل گیا تو ان کے نام کی وجہ سے مجھے کچھ یاد آیا ابھی کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج اسد عمر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ کے درمیان کوئی تلخی ہوئی, کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, بلکہ ندیم بابر صاحب اور شیریں صاحبہ کے درمیان یہ کوئی تلخی ہوئی ہے. یہ کیا وجہ تھی سر, کس بات پہ جھڑپ گئے؟ نہیں, شیریں اور ندیم کے درمیان نہیں ہوئی, اسد اور شیریں کے درمیان ہوئی. یہ باتیں تو کیبنٹ کی کوئی رہ چھپتی نہیں ہے. اب میں آپ کیا کہوں کہ نہیں ہوئی ہے, حالانکہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, میں کیبنٹ کا حصہ ہوں. لیکن اسد اور شیریں کے درمیان جوڈو کراٹے ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑے لٹل ایک دوسرے کے خلاف لاٹھی چارج. وجہ کیا بنی سر اس جوڈو کراٹے کی؟ کوئی نہیں, وہ بس شیریں کی عادت ہے کہ ہر مسئلے پہ ذرا وہ زیادہ ویل پریپیئر ہو کے آتی ہے. تو وہ ذرا ایک سمری آئی جو کہ ایمرجنسی میں آئی, تو اسد عمر صاحب اس کو پاس کروانا چاہتے تھے جو کہ پاس ہوئی, لیکن شیریں کا خیال تھا کہ اس سمری کا ابھی دیا گیا ہے تو اس کو پاس نہ کیا جائے. یہ بات ہوئی بس. اچھا, میرا خیال ہے وہ ایک شکایت یہ بھی ہے کچھ وزراء کو کہ شیریں صاحبہ ہر معاملے میں یوں کہہ لے کہ ٹانگ اڑانا وہ کرتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی بعض وزراء جو ہے وہ کچھ خائف رہتے. نہیں, خائف شائف تو کوئی نہیں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں مجھے یہ بتائیے گا دوبارہ کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک شکایت اپوزیشن کو رہتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا رویہ اپوزیشن کے لیے بڑا ایک اجنبی سا رویہ ہوتا ہے. وہ زیادہ منہ نہیں لگاتے اپوزیشن کو, میٹنگز میں بھی وہ اگر ایسی کوئی ہو تو اس میں نہیں بیٹھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا سر دیکھیں, عمران خان سخت سوچ کا آدمی ہے اپوزیشن کے خلاف اور کرپشن کے خلاف. یہ پہلی دفعہ اس نے کہا میں ہر مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے کرپشن کے. یہ بات بھی اس سے پہلے اس نے 2.25 سال پہلے کبھی نہیں کی کہ ہر مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. عمران خان سخت آدمی ہے اور وہ اپوزیشن سے سختی سے نبٹنا چاہتا ہے, اور عمران خان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپوزیشن سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا, کیونکہ پہلے دن ہی اس نے تقریر شروع کی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے جناب علی کہ یہ حکومت ختم ہے. پہلی تقریر ہی اس کی نہیں سنی, پہلے دن کی تقریر نہیں سنی, تو وہ کس طرح ان کی طرف صلح کا ہاتھ بٹا سکتا ہے. اور جب وہ صلح کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ لے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, جب انہوں نے فیٹف کیا تو 34 ترمیمیں دی. 34 ترمیمیں میں ساری ترمیم ان کی ذات کے لیے تھی کہ العزیزیہ کا کیس ختم کر دیا جائے, فلانا کیس ختم کر دیا جائے, رائل پاک کا کیس ختم کر دیا جائے. ساری کیا تیاری ان کی یہ تھی کہ ہمیں گرین چٹ دے دی جائے. عمران خان نے کہا فیٹف پاس ہوگا, پوری کوشش کریں گے, اگر نہیں ہوتا نہ ہو, لیکن ہم ان کو گرین چٹ نہیں دیں گے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, 6 مہینے پہلے کہا گیا تھا کہ 6 مہینے کا وقت ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ 6 مہینے کا وقت پورا ہو گیا ہے اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ پھڑپھڑا رہی ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کو مارچ کا ڈر لگا ہوا ہے. مارچ سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کرے گی. اس کو پتہ ہے کہ اگر سینٹ میں بھی چیئرمین میں بھی جو شکست ہوئی تھی, اب سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی چھا جائے گی, اس کی اکثریت ہو جائے گی, وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی. قومی اسمبلی میں بھی یہی حال ہے اور سینٹ میں بھی یہ حال ہے. پھر جمہوری پروسیس میں تو وہ 5 سال پورے کرے گی. اس لیے یہ فروری مارچ میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, جنوری فروری میں, لیکن ہوگا ان سے کچھ نہیں. بالآخر یہ منہ کے بل گریں گے اور مارچ میں انشاءاللہ تعالی سینٹ کے الیکشن ہوں گے.
بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کے وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.